सबक नंबर 9 फ़कीर उर्दू बाल भारती 8वीं जमात का सबक है। आज़िम बेग चुग़ताई मुसन्निफ़ का नाम है, जिसमें पहली बात दी गई है कि एक फ़कीर ने एक दरवाज़े पर खाने के लिए आवाज़ लगाई। अंदर से एक खातून आई कि अभी खाना नहीं बना है। फ़कीर बरजस्ता बोला, आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए और खाना बनते ही मुझे मिस कॉल दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आज जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हर शख्स अपने काम कारोबार के लिए नत नए तरीक़े इख्तियार कर रहा है। इनमें वो तंदुरुस्त लोग भी शामिल हैं जिन्होंने भीख मांगने को अपना पेशा बना लिया है। कई मौक़ों पर डांट फटकार सुनने के बावजूद वो इस किस्म की हरकत से बाज नहीं आते। ज़ैल के सबक में ऐसे एक फ़कीर की सरगश्त बयान की गई है। देखिए, अभी फ़कीर इस नाम से हमें पता चल गया है कि भीख मांगने वाले, जो कि आजकल हम देखते हैं कि हमारे घरों पर और हमारे घरों के आसपास हमेशा भीख मांगने वालों की लाइन लगी होती है, और हमें उन्हें कितनी बार भी हम उनसे कह दें तभी भी वो नहीं जाते हैं। और अच्छे हट्टे कट्टे सेहतमंद लोगों ने भी आजकल भीख मांगने को अपना पेशा बना लिया है। मेहनत और मजदूरी से नहीं, बल्कि भीख मांगने से पैसे कमाने का उन्होंने एक नया तरीका इख्तियार किया है, लेकिन जो कि गलत है। जो तंदुरुस्त है, जिसके हाथ पैर अच्छे हैं, तो उन्होंने मेहनत और मजदूरी से कमाना चाहिए, ना कि भीख मांगकर। देखते हैं मुसन्निफ़ का तारुफ। आज़िम बेग चुग़ताई सन 1895 में जोधपुर राजस्थान में पैदा हुए। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA और LLB किया। जज के ओहदे से रिटायर हुए और वो वाक़यात का बयान हल्के फुल्के मज़ाक के साथ करते हैं। इनके मज़ामीन हों मज़ाहिया, अफ़साने या नावल, ये ख़ुसूसियत हर जगह बरक़रार रहती है। इनके किरदार हमेशा ऐसी हरकतें करते नज़र आते हैं जिन पर बेसाख्ता हंसी आ जाती है। इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है। छोटी बड़ी 35 से ज़ायद तसानीफ़ में से कोलतार ख़ानम, शरीफ बीवी, जन्नत का भूत, मिर्ज़ा जंगी और रोह ज़राफ़त ज़्यादा मकबूल हुई। मज़ा निगारी के अलावा कुरान और पर्दा, हदीस और पर्दा जैसी मजहबी और संजीदा किताबें भी इनकी यादगार हैं। 20 अगस्त सन 1941 को इंतकाल हुआ। 20 अगस्त सन 1941 को इनका इंतकाल हुआ। आज़िम बेग चुग़ताई जो कि जज के ओहदे से रिटायर हो चुके हैं, और इन्होंने कई तरह के मज़ामीन लिखे हैं जिनमें उनके ज़्यादातर मज़ा निगारी यानी अफ़साने हो या नावल, उनके मज़ा यानी हल्के फुल्के मज़ा का अंदाज़ हमें यहाँ पर मिलता है। और वहाँ पर ऐसे हरकतें या वहाँ के किरदार ऐसी हरकतें निभाते हैं कि हमें बेसाख्ता हंसी आ जाती है। इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है, जिसमें कुछ संजीदा और मजहबी किताबें हैं, जैसे कि कुरान और पर्दा, हदीस और पर्दा, ये भी उनकी ही किताबें हैं। देखते हैं इस सबक के ताल्लुक़ से। एक रोज़ का जिक्र है कि मैं गुसल खाने से नहा कर बाहर बरामदे में जो निकला तो किसी फ़कीर ने सड़क पर से खिड़की की चिलमन में शायद परछाई या जनबिश देखकर सदा दी, माई तेरे बेटा होवे। मैंने इस फ़कीर को एक काबिल रहम हस्ती पाया, एक फ़ाक़ा ज़दा, ज़ईफ़ुल उमर, छितड़े लगाए, बेकसी और बेबसी की ज़िंदा तस्वीर। मुझे इसकी हालत ज़ार देखकर बड़ा रहम आया और मैंने इससे घूम कर कहा कि सदर दरवाज़े पर आ जाओ। इस पूरे ऊपर के पैराग्राफ में देखिए कि जो यहाँ पर बयान कर रहे हैं, वो बताया गया है कि एक फ़कीर उनके घर आता है और उन्होंने फ़कीर का हुलिया पेश किया है कि जैसे फ़कीर होते हैं ज़्यादातर फ़ाक़ा ज़दा, भूखे प्यासे, ज़ईफ़ुल उमर यानी ज़्यादा उम्र के, उनके कपड़े जो कैसे पेवन लगे हुए, फटे हुए, और बेकसी और बेबसी की जो कि ज़िंदा तस्वीर, यानी कि उनकी हालत बयान हो रही थी सब में। और यहाँ देखकर इन्हें बहुत रहम आता है, और वो इनसे क्या कहते हैं फ़कीर से कि आप जो कि सदर दरवाज़ा, यानी कि जो कि बड़ा दरवाज़ा है, जो कि फ्रंट डोर जैसे हम कहते हैं, पहला दरवाज़ा जो कि बड़ा दरवाज़ा होता है, वहाँ पर आ जाने के लिए कहते हैं। सुबह का वक्त था, मैं चाय पीने लगा और घरवाले से कहा कि एक इंतहा से ज़्यादा काबिल रहम फ़कीर आया है, उसे 2-4 पैसे दे दो, 2 टोस्ट और 1 प्याली चाय भी देना। यहाँ पर क्या है कि सुबह का वक्त दिया गया है, और अक्सर सुबह के वक्त लोग चाय पीते हैं और ज़्यादातर चाय के साथ कुछ भी खाते हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने अपनी बीवी से क्या कहा कि ये 2-4 पैसे दे दो और साथ ही साथ 2 टोस्ट और 1 चाय की प्याली भी दे देना उस फ़कीर को।
مستنڈے فقیروں سے جتنی مجھے نفرت ہے اس سے دگنی نفرت میری بیوی کو ہے، اور اسی مناسبت سے ان فقیروں یعنی محتاجوں سے الفت ہے جو واقعی رحم و کرم کے مستحق ہیں۔ یہاں پر یہ کیا بتا رہے ہیں کہ مستنڈے فقیر یعنی کہ جو کہ بہت زیادہ صحت مند ہیں، جو ہٹے کٹے ہیں، جو کہ خود اپنا کام محنت مزدوری سے کر سکتے ہیں اور روزی روٹی کما سکتے ہیں، ایسے فقیر ایسے لوگوں سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے، یعنی کہ جو کہ اچھے خاصے ہیں اور وہ محنت مزدوری کر کے پیسے کمانے کے بجائے بھیک مانگ کر پیسے کمانا یہ غلط بات ہے۔ تو یہاں پر انہیں اور ان کی بیوی دونوں کو بھی ان ایسے فقیروں سے بہت زیادہ نفرت ہے جو کہ اچھے خاصے ہو، صحت سے اچھے ہو اور تبھی بھی بھیک مانگ رہے ہوں۔ اور لیکن اس کے علاوہ جو ایسے فقیر جو کہ محتاج ہیں یا پھر عمر زیادہ ہو چکی ہے اور ان کے ہاتھ پیر جو کہ کام نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے انہیں زیادہ الفت ہے اور وہ ہی رحم و کرم کے مستحق ہے، یعنی کہ ان پر ہمیں رحم و کرم کرنا چاہیے، ہمیں انہیں ایک سے دو چیزیں زیادہ دے دینی چاہیے۔ خانم نے فقیر کا نام سن کر جلدی توسوں کو انگیٹھی پر سینکا، ایک پیالے میں بہت سا دودھ ڈال کر چائے بنا دی اور سینی میں 4 پیسے رکھ کر لڑکے سے کہا فقیر کو برآمدے میں بٹھا کر کھلا دے۔ اب ان کی بیوی نے کیا کیا کہ باہر فقیر آئے ہیں اور جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ عمر والے ہیں، ایسا ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، توست بھی رکھ دیے اور دودھ ڈال کر اچھی سی چائے بھی بنا دی اور بٹھا کر کھلانے کے لیے کہہ دیا لڑکے سے۔ اب قسمت ملاحظہ ہو کہ وہ غریب محتاج جسے میں نے بلایا تھا صدر دروازے کی پشت پر تھا، گھوم کر آ جانا اس کے لیے مشکل ہوا، یا آتے میں کسی دوسرے گھر سے مانگنے لگا ہوگا یا پھر اپنی راہ کھوٹی نہ کرنا چاہتا ہوگا۔ قصہ مختصر، وہ تو آیا نہیں، البتہ اس کے بدلے پھاٹک میں ایک اور فقیر صاحب داخل ہوئے اور اپنی صدا لگانے بھی نہ پائے تھے کہ لڑکا ناشتہ لے کر پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک فقیر صاحب گلے میں مالا ڈالے، موٹا سا فقیرانہ ڈنڈا اور فقیرانہ لباس، گلے میں جھولی، ہاتھ میں چمل، تہمت باندھے ہوئے موجود ہیں۔ اس نے کہا سائیں جی برآمدے میں آ جاؤ۔ سائیں جی نے غنیمت سمجھا اور ناشتہ شروع کیا۔ اب یہاں ہوتا کیا ہے کہ جنہیں انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ ایک ضعیف العمر آدمی ہے جو کہ مجبور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، جس کی بے بسی، جس کی مجبوری، بے کسی اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی ہے، وہ فقیر کو گھر آنے کے لیے کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ سامنے سے آ جانا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ فقیر جو پیچھے کے دروازے پر کھڑا تھا اسے گھوم کر آنے میں یا تو مشکل ہوئی ہوگی یا پھر کسی اور گھر پر وہ مانگنے کے چلا گیا ہوگا یا پھر اپنی راستہ بدلنا نہیں چاہتا ہوگا، تو وہ تو فقیر آیا ہی نہیں، اس کے بدلے ایک ہٹا کاٹا اچھا خاصا آدمی اور جو کہ وہاں پر آ گیا، جس کے گلے میں مالا ہے، موٹا سا فقیرانہ اس کے سامنے پاس ڈنڈا ہے، فقیرانہ لباس پہنا ہے، گلے میں جھولی ہے اور اس طرح کا وہ آدمی ہے، اور وہ فقیر آ گیا اور وہ بچے نے کیا کیا، اس لڑکے نے انہیں بٹھا کر کھانا کھلا دیا، ناشتہ دے دیا۔ ادھر میں نے خانم سے کہا کہ پرانا سویٹر اور قمیص فقیر کو اور بھیج دو، سردی کا وقت ہے، غریب مر رہا ہوگا جاڑے سے۔ انہوں نے کیا کہا اپنی بیوی سے کہ بھائی میرا ایک پرانا سویٹر اور ایک قمیص بھی ہے، وہ بھی دے دو، کیوں تو بوڑھا ہے، سردی ہے، جاڑے سے سردی لگ جائے گی، جاڑے کی سردی ہے، تو اپنے پاس کا سویٹر اور انہیں کپڑے دینا چاہیے، ایسا انہیں محسوس ہوا اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا، اور ان کی بیوی نے جو کہ خانم نے جلدی سے قمیص اور پرانا سویٹر لیا اور لڑکے کو دے دیا اور انہوں نے بھی اسے دے دیا۔ میں نے لڑکے سے پوچھا کہ فقیر کیا کہتا ہے؟ لڑکے نے کہا خوب دعائیں دے رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ لڑکا قمیص اور سویٹر لے کر پہنچا اور وہ فقیر صاحب کی نظر کیا۔ اتنے میں چائے پی کر باہر نکلا تاکہ فقیر کو گرم کپڑے پہنے ہوئے دیکھنے سے جو خوشی حاصل ہو سکتی ہے اس سے لطف اٹھاؤں۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے بیوی سے کہا کہ سویٹر اور قمیص بھی دے دیں تو وہ دے دیا، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ چل کر دیکھتا ہوں کہ ایک فقیر کو اپنا سویٹر دینے کے بعد اپنی جو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو کہ سردی میں جاڑے سے پریشان ہو رہا ہوگا، اسے ہم نے سویٹر اور گرم کپڑے دیے ہیں تو خود بھی اپن دیکھ سکوں اور اس بات کی خوشی اور اس بات کا لطف اٹھا سکوں کر، اس لیے وہ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں تو کیا ہے، باہر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہٹا کاٹا انتہا سے زیادہ مضبوط فقیر ڈکارے لے رہا ہے اور سویٹر اور قمیص ہزاروں دعاؤں کے ساتھ لپیٹ کر جھولی میں رکھ رہا ہے۔ دراصل یہ مستنڈر صرف ایک سینہ کھلی فقیروں والی کفنی پہنا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صبح کی سرد ہوا سے لطف اٹھا رہا ہے۔ سینہ بالشت بھر اونچا، داڑھی منڈی ہوئی، کلے چڑھے ہوئے، مجھے دیکھتے حضرت لگے مجھے دعائیں دینے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں تو کوئی اور فقیر آ کر پہنچ گیا ہے، وہ فقیر نہیں ہے جسے انہوں نے پہلے دیکھا تھا، اب تو یہ کوئی اور ہی فقیر ہے، اور یہ فقیر کیسا ہے، اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے، کلے چڑھے ہوئے، یعنی کہ بہت زیادہ ہٹا کاٹا اچھا مضبوط انسان ہے۔
اب میں آپ سے کیا عرض کروں، یہاں پر مصنف کیا کرے، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، سارا کھایا پیا کیا ہوگا، خون ہو گیا، یعنی ان کا خون کھول گیا، کیوں تو وہ اسے کیا سمجھ رہے تھے، وہ جو فقیر جسے انہوں نے شروع میں دیکھا تھا، جو کہ بہت ہی ضعیف العمر تھا، جو کہ بڑی عمر کا تھا اور بے بس تھا، اسے وہ سمجھ رہے تھے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ فقیر تو وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی اور فقیر آتا ہے جو کہ اچھا صحت مند مضبوط انسان ہوتا ہے، اور اسے دیکھ کر انہیں بہت غصہ آ جاتا ہے، کیوں تو اس نے سارا ناشتہ بھی کھا لیا اور تو اور ان کا سویٹر اور ان کی قمیص وغیرہ یہ سب چیزیں بھی لے لی، جان سے لگ کر رہ گئی، یعنی بہت زیادہ غصہ آ گیا انہیں، جی میں تو آیا کہ اس کمبخت کا منہ نوچ لو، ڈنڈا اور چمبل اٹھا کر لگے حضرت دعائیں دے کر رخصت ہونے، دعاؤں میں مبالغے سے میری اور بھی جان جلی، اتنے میں خانم نے بھی جھانک کر دیکھا، وہاں بھی یہی حال ہوا، آپ بتائیں کیا کیا جا سکتا تھا، اس میں اسی شش و پنج میں تھا کہ میرے ایک دوست بھی آ گئے، میں نے 2 لفظوں میں فقیر کی ستم آرائی بیان کیا اور پھر فقیر سے کہا، اتنے موٹے تگڑے ہو کر بھیک مانگتے ہو، بڑے شرم کی بات ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب مصنف بھی دیکھتے ہیں اور ان کی بیوی بھی دیکھ لیتی ہے کہ یہاں پر کوئی اور نہیں، ایک اتنا مضبوط اور انسان آ کر کھڑا ہو گیا جو فقیر ہے، اور انہیں یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے، انہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا منہ نوچ ڈالوں، اس کا ڈنڈا اسے برا بلا کہنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں وہ بہت زیادہ ان کا کھایا پیا خون ہو گیا، یعنی بہت زیادہ غصہ آ گیا انہیں، اور ان کی بیوی کا بھی یہی حال ہو گیا، اتنے میں کیا ہو جاتا ہے کہ وہاں ان کے ایک دوست آ جاتے ہیں، وہ اپنے دوست کو بتاتے ہیں کہ ایسے ایسا فقیر میں نے کوئی اور فقیر سمجھا تھا، یہ تو کوئی اور نکلا، پھر وہ فقیر سے کہتے ہیں کہ اتنے موٹے تگڑے ہو کر تم بھیک مانگتے ہو، شرم کی بات ہے۔ اس کے جواب میں فقیر صاحب نے اپنے پیدائشی حقوق سے دستبرداری سے معذوری ظاہر کی، اور اب میں یہ سوچنے لگا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بدتمیز سے کم سویٹر اور قمیص ہی واپس چھین لوں۔ میرے دوست نے کہا، یہ مناسب نہیں ہے، مگر حضرت وہ جو کسی نے کہا ہے، درد اس سے پوچھئے جس کی جگر میں ٹیس ہو، یعنی یہاں اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ کیا میں یہ سویٹر اور قمیص اس سے لے لوں، تو ان کے دوست نے کیا کہا، مناسب نہیں ہے، انہوں نے منع کر دیا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہاں پر مصنف کیا کہتے ہیں کہ درد اسی کو ہوتا ہے جسے ٹھیس لگی ہوتی ہو، اسی سے پوچھو جسے ٹھیس لگی ہو، درد کا احساس کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، خواہ ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، میں اس موذی کو یہ چیزیں ہرگز ہضم کرنے نہ دوں گا۔ میں نے اس محتاج کی تلاش کرائی، ملازم جسے تلاش کرنے گیا، اور اب میں نے ادھر فقیر صاحب کو لیا آڑے ہاتھوں میں، میں نے کہا، تم نوکری کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ کچھ جل کر بولا، آپ ہی رکھ لیجئے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے ایک ملازم کو بھیجتے ہیں کہ جا کر وہ جو میں نے پہلے والا فقیر دیکھا تھا اسے ڈھونڈ کر لاؤ، اور ادھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اسے جانے نہیں دیتے، یہاں اسے روک لیتے ہیں اور اس سے کیا کہتے ہیں کہ تم نوکری وغیرہ کیوں نہیں کرتے، یعنی تم اچھے مضبوط ہو، تم محنت کر کے کماؤ یا یہ کرو، تو وہ کیا کہتا ہے، جل کر آپ ہی رکھ لیجئے نوکری پر، ایسا بتاتا ہے۔ تو میں نے بھی فوراً رضامندی ظاہر کی اور 10 روپیہ ماہوار اور کھانا تجویز کیا۔ فقیر صاحب اس کے جواب میں بولے، اور گھر والوں کو کیا زہر دے دوں؟ میں نے کہا، کیوں؟ وہ بولا، آپ 10 روپیہ دیتے ہیں، 2.5 آنا روز کا تو گائے رزقہ کھاتی ہے، اور ایک بیوی 3 بچے، 5 روپے میں گزر کیسے ہوگا؟ جب انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نوکری پہ رکھ لیتا ہوں، 10 روپے ماہوار دے دوں گا اور کھانا دے دوں گا، تو وہ کیا کہنے لگا، فقیر 10 روپے میں کیا ہوگا، میرے 2.5 آنے کا تو جو گائے کے لیے ہی چلا جاتا ہے، 2.5 آنے کا جو کھانا جو بھی چیزیں ہوتی ہے وہ تو ہمیں گائے کے لیے ہی ہے، پھر ایک بیوی ہے اور 3 بچے ہیں، کیسے گزر ہوگا؟ گائے بھی ہے تمہارے پاس؟ میں نے متعجب ہو کر کہا۔ وہ بولا، صاحب آپ بڑے آدمی ہیں، ہم بھلا کہاں سے پیسے لائیں جو 3 روز سیر دودھ خریدے؟ یعنی یہاں پر فقیر جو ہے 3 سیر دودھ خریدتا ہے، اور 3 سیر، میں نے متعجب ہو کر کہا، 3 سیر بھائی، 3 سیر کا خرچ کیسا؟ معلوم ہوا خیر سے خود حضرت 2 سیر دودھ یوماً نوش کرتے ہیں۔ پھر تنخواہ کے سوال پر آیا تو اسرت کی شکایت کرتے ہوئے 30 روپے ماہوار کا خرچ گھر کا بتایا، اور خیال ہو کر کہا، اگر کم و بیش کسی روزگار میں انتہائی کمائی ہو جائے گی، تنگی ترشی سے بھی گھر کا خرچ چل جائے تو فقیری چھوڑنے کو ابھی تیار ہے۔ اب میں اپنے دوست کی طرف دیکھتا ہوں اور وہ میری طرف۔ پھر معلوم ہوا کہ حضرت دوپہر کے خلولے کے سخت عادی ہیں، اور کسی صورت میں بھی دوپہر میں تو کام کر ہی نہیں سکتے۔ ویسے ہر طرح کوئی پیشہ دھندہ نوکری غرض جو بھی بتاؤ اس کے لیے حاضر ہے۔ اب آپ ہی بتائیے میں اس موذی کو کیا جواب دیتا؟ میرا وہ حال ہے کہ مرے پر 100 درے۔ اتنے میں ملازم آیا، باوجود سخت تلاش کے وہ محتاج نہ ملا۔ اگر میرے دوست نہ ہوتے تو غالباً میں اس موذی سے ضرور کپڑے چھین لیتا، مگر میں نے اور ترکیب سوچی۔
میں نے قطعی طور پر فقیر صاحب سے کہا کہ میں تمہیں اس حرام خوری کی سزا دیے بغیر ہرگز جانے نہ دوں گا۔ 50 دفعہ کان پکڑو، اٹھو بیٹھو اور خبردار جو پھر کبھی اس طرف کا رخ کیا تو۔ فقیر نے غصے کے شعلے میری آنکھوں میں دیکھے۔ ممکن ہے کہ سوچا ہو کہ سویٹر اور قمیص دونوں بالکل ثابت ہیں۔ سودا پھر بھی برا نہیں، نہایت خاموشی اور سادگی سے اپنا ڈنڈا اور پیالہ ایک طرف رکھا، جھولی اور مالا اتار دی۔ اب یہ حضرت ایک ہنکار کے ساتھ بڑی زور سے ہوں کرے بغیر کان پکڑے ہوئے پہلوانوں کی طرح ایک پٹے کے ساتھ پاؤں سرکا کر بیٹھک لگا گئے۔ بدتمیز، بےہودہ، میں نے جل کر کہا، یاد رکھو تمہیں پولیس میں دے دوں گا۔ کان پکڑ سیدھی طرح اٹھو بیٹھو۔ 2 دفعہ ان کو میں نے کان پکڑوا کر اٹھنا بیٹھنا بتایا اور یہ حضرت سزا بھگتنے میں مشغول ہو گئے۔ یہ حضرت میری پشت کی طرف تھے اور ہم دونوں دوست فقیروں کو برا بھلا کہنے میں مشغول ہو گئے۔ یہاں اوپر دیکھیے کہ بتایا گیا ہے کہ جب انہوں نے فقیر سے ملازمت رکھنے اور انہیں تنخواہ کے بارے میں بات ہوئی تو پتہ چلا کہ انہیں 2 سیر دودھ پینے کی عادت ہے اور ساتھ ہی دوپہر میں کام نہیں ہوتا یا دوپہر میں کام نہیں کر سکتے ہیں، اور گھر کا خرچ بتایا کہ اسے مہینہ 10 روپے تو بھی چاہیے ہی ہوں گے۔ اور اس طرح یہاں پر مصنف کو اور زیادہ غصہ آیا کہ اور سوچا کہ وہ ان سے کپڑے چھین لے، یعنی جو سویٹر اور قمیص جو دیا گیا تھا، مگر ان کے دوست سامنے ہونے کی وجہ سے وہ کر نہیں پائے، اسی لیے انہیں اٹھک بیٹھک کی سزا سنائی۔ اور فقیر نے بھی پہلے تو اور 2 مرتبہ تو انہوں نے اسے بتایا کہ کس طرح سے اٹھک بیٹھک کرنا ہے، اور کہا کہ اگر تم نے ٹھیک سے نہیں کیا تو میں تمہیں پولیس میں دے دوں گا، اور اسے برا بھلا کہنے میں مشغول ہو گئے۔ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ کان پکڑی غالباً 50 دفعہ ہو چکی۔ مڑ کر میں نے دیکھا تو سرعت کے ساتھ جاری تھی۔ میں نے پوچھا تو وہ بولا کہ 100 دفعہ کی۔ میں نے کہا بس اب جاؤ، میں تو 50 دفعہ کو کہا تھا کہ زیادہ کیوں کی؟ وہ بولا صاحب 500 بیٹھک روز لگاتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ اب کی بار کون کرتا ہے، پھر لاؤ یہیں پوری کر لوں۔ ارے میں نے اس کمبخت کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا تو پہلوانی کرتا ہے؟ واللہ میں نے گویا اب اس کو غور سے دیکھا۔ کان ٹوٹے ہوئے، سینہ اور شانہ اور پیٹیں، خوب کثرتی بدن، جواب دیتے ہیں ویسے نہیں کہتا، شہر کے جس پٹھے سے جی چاہے لڑا لیجئے۔ میں نے کہا کمبخت جی میں تو یہی آتا ہے کہ تیرا اور اپنا سر ملا کر لڑا لوں، نکل یہاں سے۔ جلدی اس نے اپنی جھولی وغیرہ اٹھائی اور سینکڑوں دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ آخر میں جب وہ انہیں اٹھک بیٹھک کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ انہیں 50 بار اٹھک بیٹھک کرنے کے لیے کہتے ہیں، پر جب وہ دھیان دیتے ہیں کہ اس کو پوچھتے ہیں کہ کتنے بار اٹھک بیٹھک ہو گئی تو وہ کیا کہتا ہے کہ 500 بیٹھک لگا اس نے کہا کہ 101 ہو گئی، 110 ہو گئی، 110 دفعہ میں نے بیٹھک لگائی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے صرف 50 ہی کہا تھا، اب بس ہو گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب، میں تو روزانہ 500 بیٹھک روز کرتا ہوں۔ تو اسے ٹھیک سے دیکھتے ہیں اوپر سے نیچے تک اور پوچھتے ہیں کیا تم پہلوانی کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ پہلوانی تو نہیں کرتا، لیکن اگر آپ جس سے چاہے اس سے لڑوا سکتے ہیں، اور میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کر کے کہتا ہے۔ اور یہاں وہ چڑ جاتے ہیں اور ان کے دل میں آتا ہے کہ وہ تو اپنا سر ہی اس کے سر سے، مگر یعنی کہ مصنف کیا سوچتے ہیں کہ آج میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں، مگر اسے وہ کہتے ہیں کہ جلدی یہاں سے نکل جا، اور وہ نکل گیا اور بہت ساری دعائیں دیتا گیا۔ تو یہ پورے سبق میں ہم نے فقیر جو بھیک مانگنے ہمارے گھروں کے پاس آتے جاتے ہیں، جن میں ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے مانگنے کا، اور ہر ایک کا یہ ہوتا ہے۔ اور اس سبق میں بھی مصنف کے گھر جو فقیر آتا ہے جو کہ اچھا خاصا پہلوان کی طرح دکھنے والا ہوتا ہے، اس سے مصنف نے چیزیں دینے کے بعد جو اٹک بٹک کراتے ہیں اور آخر میں اسے جانے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ تو نیچے دیکھیے معنی و شرط میں دیے گئے ہیں کہ چلون یعنی کہ پردہ، جنبش یعنی کہ حرکت، صدا دینا یعنی فقیر کا آواز لگانا، فاقہ زدہ یعنی بھوک کا مارا، حالت زار بری حالت، صدر دروازہ یعنی داخلی دروازہ مین گیٹ، مستنڈا یعنی موٹا تازہ ہٹا کٹا، سینی دھات کا بنا ہوا خوان، راہ کھوٹی کرنا دیر لگنا کسی کام کا بگڑنا، چمل یعنی کاسا بھیک کا کٹورا، سائنجی یعنی کہ فقیر، ششوپن یعنی سوچ بچار، دست بردار ہونا چھوڑ دینا، موزی تکلیف پہنچانے والا، رزقہ یعنی خوراک مراد چارہ، عسرت یعنی تنگی و غریبی، کفنی یعنی بیاستین کا کرتا،
मरे पर सौतरे ने मुसीबत पर मजीद बुरे मुसीबत नाजिल होना। हुंका यानी हाँ क्या, सरअत यानी तेज़ रफ्तार, तेज़ी जल्दी, पीटे यानी कि रानी। तो आज यहाँ पर हमने सबक नंबर 9 देखा है। अगले वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें।